सल्ली वसल्लम अला नबीना मोहम्मद। मैं हूँ शिराज खान, प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाजरीन, यूके में हमारी इकानमी तो अंडर प्रेशर है ही, हड़तालें पूरे मुल्क में हो रही हैं। हमने देखा कि ट्रेन जो रेलवे का अमला है उसने 74 से दिसंबर के महीने में, नवंबर के महीने में हड़तालें की हैं। लेकिन अब एनएचएस का जो स्टाफ है, नर्सिस हैं या एम्बुलेंस सर्विसेज है, वो हड़तालों पर चला जा रहा है और उन्होंने ऐलान किया है कि पैसे अगर हमारी तनख्वाहें बेसिकली ना बढ़ी, महंगाई ज्यादा हो गई है और फिर जो एनर्जी के प्राइसेस हैं बहुत हाई हैं, फूड की प्राइसेस हाई हो गई है। तो 3 साल चुके हम लोग लॉकडाउन में और कोरोना की वजह से यहाँ मामलाती जिंदगी ठप थे। तो अब जो वर्कर्स हैं वो तमाम महकमों के वो हड़तालें कर रहे हैं और एनएचएस चूंकि बहुत इम्पोर्टेंट एक नेशनल हेल्थ ट्रस्ट जिसे कहते हैं, महकमा सेहत, वो यहाँ पर हमारे लिए तो एक तरह का मसीहा का दर्जा रखता है। और नो डाउट कि कोरोना और लॉकडाउन के दौरान उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है डॉक्टरों ने, और जो एनएचएस का पैरामेडिक्स हैं उन्होंने काम किया है। तो उनकी तनख्वाहें वाकई बननी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट उनकी बात सुन नहीं रही है। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और फिर इंटरनेशनल सतह पर जो आईएमएफ है उसने खबरदार किया है कि दुनिया की इकानमी जो है वो अंडर प्रेशर है और गरीब ममालिक जो है चूंकि सूद पर जो किस्तें अदा कर रहे हैं वो सूद बढ़ गया है और बहुत सारे मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है। आया इसी तनाजर में पाकिस्तान जो है वो उसके क्या हालात हैं और माशी तौर पर क्या ब्लेम गेम से बाहर निकलेंगे और फिर हम अपनी इकानमी को, पाकिस्तान की इकानमी को फिक्स कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अपोजिशन और फिर पीडीएम की हुकूमत जो है वो एक दूसरे पर ब्लेम कर रही है, लेकिन हकीकत क्या है इस पर बात आज हम करेंगे। मॉस्को यानी रशिया और फिर यूक्रेन की जंग जारी है और दोनों तरफ से जो मीडिया है, जो जो अमेरिकन या यूरोपियन या यूके का मीडिया है वो कुछ और दावे कर रहा है और जो रशिया का मीडिया है वो कुछ और नारे और दावे लगा रहा है कि नहीं हम जंग जीत चुके हैं, वो सारे इलाके हमने पता कर लिए हैं। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो अपना सफीर दोबारा मॉस्को में भेजेंगे और फिर जंग की सूरत हाल क्या है इस पर तजिया भी जानेंगे। रिपोर्ट भी हमारे जो वहां पर पैनलिस्ट हैं जनाब सैयद इश्तियाक हमदानी साहब को हमें देंगे। सैयद अली नकी साहब हमें उन्होंने ज्वाइन किया अमेरिका से, मारूफ बिजनेसमैन है और वो इकानमी के ज़ाहिर पहले भी मेरे प्रोग्रामों में शिरकत कर चुके हैं, वहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसको भी बड़े करीब से देखते हैं और दुनिया के 60 ममालिक में अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं और माशाल्लाह बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं वहाँ के अदारों को। और मुझे आजाद हासिल है कि मैं वहाँ पर गया भी हूँ और इंटरव्यू भी किया है, पहले भी मेरे प्रोग्रामों में शिरकत कर चुके हैं। मुबीन चौधरी साहब वर्किंग जर्नलिस्ट हैं और अपना एक अखबार चलाते हैं, हमारा जो रोजनामा उसाफ है उसके साबिक एडिटर है। पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके बरतानिया की सबसे बड़ी सहाफियों की तंजीम, बल्कि आलमी तंजीम जो सहाफियों का काम करती है, सहाफियों के इश्यूज को हाईलाइट करती है, पाकिस्तान के मफादात को देखती है। मसला कश्मीर हो, पाकिस्तान हो या इस्लाम हो या मुसलमानों के जो भी इश्यूज होते हैं, उनके जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, वो जो मसाइल होते हैं, वो न सिर्फ उजागर करती है बल्कि आजाद राय पर भी एक भरपूर अपना एक प्रोग्राम रखती है और आवाज उठाती है हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। मुबीन चौधरी साहब वेलकम। सैयद इश्तियाक हमदानी साहब जाहिर है मेरे सदाए रूस के नाम से अपना एक अखबार चलाते हैं और फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनलों पर अपने तजिए पेश करते हैं जिसमें पीटीवी भी शामिल है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, देखने वालों को मैं वेलकम करता हूँ। सबसे पहले अगर मुबीन चौधरी साहब मैं आपसे पूछ पाऊँ कि एनएचएस का स्टाफ नर्सों ने हड़ताल की या पैरामेडिक्स जो एम्बुलेंस का अमला है वो हड़ताल कर रहा है, असल में रिपोर्ट आपके पास है क्या, खबर है क्या? और ये इसी तरह ही है कि हर कोई अपनी वेजेस मांग रहा है या इसके अलावा नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नई चीजें जो है वो कर रही है और हुकूमत क्यों नहीं जो हड़ताल कर रहे हैं या एनएचएस का अमला है इनकी कॉल को नहीं सुनती, इसकी वजूहत क्या है? ये तजिया भी दे और रिपोर्ट भी प्लीज हमारे लिए करें।
بہت شکریہ شراز بھائی. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ عام طور پہ بالکل سطحی چیزوں کو دیکھتے ہیں. وہ دا ریزن بہائنڈ کے پیچھے نہیں جاتے کہ برطانیہ وہ والا ملک ہے جہاں ہر بندے کو اس کے کہے بغیر اس کا حق دیا جاتا ہے. تو آخر ایسی کیا صورت حال ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئے, اپنے کام سے کوتاہی کریں, اور وہ جو حلف دیا ہوتا ہے انہوں نے کہ ہم مریضوں کی دیکھ بھال کریں گے, اسے کوتاہی کریں. تو اگر آپ اس کی ریزن بہائنڈ پہ جائیں نا تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ صورتحال کتنی گمبھیر ہے. دیکھیں, برطانیہ میں اپریل 2000 میں ایمرجنسی نافذ ہو گئی تھی کووڈ کی. مینس کہ اس سے پہلے سے یہ کووڈ یہاں پہ موجود تھا, اور سب سے زیادہ جو عملہ متاثر ہوا تھا وہ ہمارا یہ میڈیکل سٹاف ہی تھا. ڈاکٹر سے نرسیں تھیں, پیرامیڈیکل سٹاف تھا. لیکن ڈاکٹر چونکہ پڑھے لکھے اور زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ اور اچھی پوزیشن پہ ہوتے ہیں, ان کے پاس بہت سارا مارجن ہوتا ہے دائیں بائیں چلے جانے کا یا اپنے آپ کو کمپنسیٹ کرنے کا. بٹ یہ جو نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف ہے ان کے پاس اتنی زیادہ اپرچونیٹیز نہیں ہوتی. اور ویسے بھی پچھلی ایک دہائی سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ برطانیہ میں نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے, یعنی کیئرنگ سٹاف جو ہے, یہ اپنی تعداد سے کم ہے. یعنی کم ہونے کے باوجود بھی یہ پوری استطاعت کے ساتھ جو ہے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو سروسز مہیا کر رہا تھا. اور ان 3 سالوں میں انہوں نے جب کووڈ کے مریضوں کی دیکھ بھال کی تو ان کا اپنا بھی بہت سارا لاس ہوا تھا. اچھا, وہ 3 سال تو گزرے وہ کسی نہ کسی طرح سے, لیکن اب جو ہے وہ معاشی بحران جب شروع ہوا ہے, یوکرین کی جب جنگ شروع ہوئی ہے, تو اس نے بہت سارے مسائل جو ہے وہ ان لوگوں کو بھی جگانے پہ مجبور کر دیا کہ جن کی تنخواہیں بہت اچھی تھی. اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز پہ مجبور ہوئی کہ اس سے پہلے کہ عوام سڑکوں پہ نکلے وہ انہیں کوئی نہ کوئی تسلی دے, بتائے کہ ہم آپ کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. بٹ یہ جو خاص طور پہ این ایچ ایس کا عملہ تھا, انہوں نے ڈبل مار کھائی تھی کووڈ میں بھی, اور اس کے بعد یہ معاشی جو کساد بازاری ہوئی اس میں بھی. تو ان کا یہ خیال تھا کہ انہیں پرائرٹی کے اوپر تھوڑا سا گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ انہیں پرائرٹی کے اوپر دیکھے اور ان کے مسائل کا حل کرے. لیکن بدقسمتی سے گورنمنٹ دوسری طرف آپ نے دیکھا خود سیاسی افراتفری کا شکار تھی. کبھی ایک پرائم منسٹر آ رہا ہے, کبھی دوسرا آ رہا ہے, کبھی تیسرا آ رہا ہے, تو وہ اس پہ کوئی بہت اچھے طریقے سے توجہ نہیں دے پائے. اب دیکھیں آنے والے وقتوں میں امید کی جا سکتی ہے, کیوں کہ یہ جو معاشی بحران ہے یہ اب ایک یا دو سیکٹر سے نکل کے, جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ اس سے پہلے یونینز کا بھی ہوا تھا, اب یہ بڑی دور تک چلا گیا. پوسٹل ورکر ہو یا دوسری یونینز ہو, انہوں نے بھی جو ہے تنگ آ کے اب ہڑتالیں جو ہے وہ شروع کر دی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ این ایچ ایس کے جو لوگ ہیں, جو نرسز ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف ہے, وہ غلط ہے. انہوں نے انتہائی مجبوری کے عالم میں جا کے یہ قدم اٹھایا, ورنہ اس کے بغیر ان کا جو ہے نا وہ زندہ رہنا یا وقت گزارنا انتہائی محال تھا. جی ہم عوام جو ہے اس پر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کریں, لیکن جو زندگیاں لوگوں کی ہیں, آپ کو پتہ ہے کسی کو کوئی تکلیف ہو ظاہر ہے تو سب سے پہلے ایمبولینس کو کال کرے گا, اور نو ڈاؤٹ کہ وہ ود نو ٹائم اس کا رسپانس کرتے ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے کہ چونکہ عملہ شارٹ ہے اور اس وجہ سے اب ایمبولینس کو پہنچنے میں کافی ٹائم لگتا ہے. پہلے تو فوراً آ جاتی تھی, لیکن اب تو کئی مطلب گھنٹے لگ جاتے ہیں. پھر اسی طرح ایکسیڈنٹ ایمرجنسی جو ہے وہ کوپ نہیں کر رہے. یہ آپ سمجھتے ہیں یہ کرائسس یہاں پر جو شارٹیج آف سٹاف ہے یہ ہم یورپین یونین سے الگ ہوئے اس وجہ سے آیا ہے, یا یہاں پر جو ہے ہمارے پاس وہ اتنی کیپیسٹی یا اتنے ٹرین نرسز یا عملہ نہیں ہے اور اس کو ہم نہیں فل نہیں کر رہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ یورپین کو ہم لیتے تھے کام پر. جی شاید بھائی, یہ جو شارٹیج آف سٹاف ہے یہ کافی پہلے سے ہے. جو یورپی یونین کی طرف سے لوگ آئے تھے انہوں نے کافی حد تک اس پہ قابو پانے کی کوشش کی تھی, اور این ایچ ایس میں انہوں نے کافی دور تک کھپت حاصل کی تھی. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ آپ ابھی بھی اگر گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ بہت ساری ویکینسیز موجود ہے, اور وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر موجود ہے.
کہ برطانوی محکمہ صحت جو ہے وہ پوری دنیا سے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں کیئر سٹاف کی ضرورت ہے, پیرامیڈیکل سٹاف کی ضرورت ہے, نرسز کی ضرورت ہے, آپ آئیں ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے. لیکن عجیب سی بدقسمتی ہے کہ شاید یہ میسج بڑے اچھے طریقے سے نہیں پہنچ پا رہا, یا کچھ لوگ اگر اپلائی بھی کرتے ہیں تو انہیں شاید ویزے نہیں دیے جا رہے. یہ پرابلم بہت جینوئن ہے اور گورنمنٹ چاہتی ہے کسی نہ کسی طرح سے لوگ یہاں پہ آئیں. یہ تو یہاں کے لوگوں کی اچھائی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ چلے رسپانس لیٹ آ رہا ہے لیکن آ تو رہا ہے, دیکھ بھال ہو تو رہی ہے نا. ہسپتالوں میں تالے تو نہیں پڑے. دیکھیں تھرڈ ورلڈ میں آپ چلے جاتے ہیں تو جب نرسز یا پیرامیڈیکل ہڑتال پہ جاتے ہیں تو مریضوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا, لیکن کم از کم یہاں پہ مریضوں کو دیکھا تو جا رہا ہے نا. مومن بھائی آپ کے پاس واپس بھی آؤں گا میں, چونکہ پاکستان کے حوالے سے ہمارے لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ آپ یو کے کی بات کریں, امریکہ کی بات کریں, ہم یہاں رہتے ہیں, ہم نے اپنی زندگی کو یہاں پر ہم رچ بس گئے ہیں, لیکن ہمارے انٹرسٹ پاکستان کے حوالے سے بہت ہوتے ہیں, اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہم وہی سطحی سی باتیں کریں جو عام ٹی وی چینلوں پر ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں, ہر روز ایک ڈگڈگی بجا رہے ہوتے ہیں, اور پھر جو سیاستدان کہتے ہیں وہ سو جاتے ہیں, اور ہم یو کے والے اور امریکہ والے 12 گھنٹے 9 گھنٹے اور 8 گھنٹے سے پیچھے ہوتے ہیں, 5 گھنٹے. لیکن ہم وہ خبریں جو دن کو چلنی ہے, صبح 9 چیچو کی ملیا میں یہ ہو گیا اور فرانس کی وہی بات یہاں سنتے رہتے ہیں, چونکہ ریپیٹ وہی جمپ ریوائنڈ ہو رہا ہوتا ہے. ذرا چلتے ہیں نقی صاحب کے ساتھ. نقی صاحب ایک تو یہ کہ انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈز جو ہے اس نے یہ وارن کیا ہے کہ فوڈ کے کرائسس آئیں گے, غریب ممالک جو ہیں وہ ان میں ڈیفالٹ ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں, ویسے بھی میں بھی امریکہ میں گیا ہوں اور وہاں پر فوڈ کی جو پرائسز ہیں ویری ویری ہائی, انفلیشن بہت زیادہ ہے. تو ڈو یو تھنک کہ دنیا کو ایک دفعہ پھر ایک تو یہ اس کا بھی رسپانس کریں کہ یہ جو فوڈ کے کرائسس ہے, یہ جو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے وہ جیسے سری لنکا میں آیا, صبح میں سن رہا تھا, تو سری لنکا کا ہے اسی طرح کا بیان کر رہے ہیں, اور پھر غریب ممالک میں فوڈ کی شارٹیج بہت زیادہ ہو جائے گی. یہ ایسا خطرہ موجود ہے کہ 2008 کی طرح جب کریڈٹ کرنچ آیا تھا, ہم ایک عالمی گلوبل ریسیشن میں چلے گئے تھے, اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے کہ اس سے برعکس آپ کی جو ماہرانہ معاشی رائے ہے اس کے برعکس ہے. دیکھیں جی, first of all, thank you for inviting me, and I appreciate that. Again, جو پاکستان کے حالات یا ورسز یورپ اور یو کے کے حالات ورسز امریکہ, so there are بہت differences ہیں ان میں. تو globally we can talk about things, but at the same time, as they say, all politics is local. So we can talk about whatever area, but coming back from America may, this is a huge economy, but even this economy was really jolted severely. Jo apna COVID aaya, to COVID really turned everything upside down. We had no idea what's going to happen. I remember the day when we were told to just shut down. That for a businessman, you want to shut your factory down, you're not going to ship anything. That's like a doomsday. Oh my God, kya ho raha hai? تو ہم لوگ خیر اللہ کا شکر ہے, we are in personal care business, so we were exempt from that. And we were making, hand sanitizers, and we started to do that. But anyway, 2020, although it was health-wise really very challenging, lekin business-wise, it didn't slow down in significant way. 2020 and 2021 actually were best years business-wise for us here in the US. اس کی وجہ کہ ڈیمانڈ چیزوں کی اتنی بڑھ گئی تھی, پلس دیر واز پینک بائی. ہر بندہ جا کے گروسریز میں دوسری جگہ شیلوز, اور بالکل لوگوں نے اٹیک کر دیا ہر چیز کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا, ہم نے گھر میں رہنا ہے تو خرید لو, جو کچھ بھی خرید سکتے ہو. تو اس سے ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی, آرٹیفیشل ڈیمانڈ, کہ پیچھے سے ہم سپلائی نہیں کر سکتے تھے. تو جب ہم سپلائر سے چیزیں منگوا رہے تھے تو وہ بھی اتنی چیزیں ہمیں سپلائی نہیں کر رہے تھے. دیر واز اے ہیوج disconnect between
real life versus these 2-3 years. तो अभी भी 2022 में भी काफ़ी प्राइसेस हाई चली गई पैकेजिंग की. सम केसेस 20%, 30%, 50% increases in certain chemicals or packaging components. तो ये फैक्टर जो है वो सारी एवरीवेयर इट इज हिटिंग अस वर्ल्ड वाइज. चाइना से अगर आप खरीदते हैं चीज़ें या अदर डेवलपिंग कंट्रीज से, तो हर जगह ये मसला है. हमारी प्राइसेस बढ़ गई हैं, डिमांड जो है चीज़ों की ज़्यादा थी उस वक्त और सप्लाई कम थी. अब ये उल्टा उल्टा हो रहा है इस वक्त. 20 half of 2022, the last half, उसमें ये हुआ कि डिमांड कम होती जा रही है, तो अब जो है उसके जो असरात हैं वो नेगेटिव असरात है. वी आर गोइंग मोर टुवर्ड्स रिसेशन. वी आर नॉट इन रिसेशन, बट वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, लेकिन we are moving towards recession in a way. Hopefully, they are calling it a soft landing. So let's see what happens. डेफिनेटली डिमांड कम होने से जो है ज़ाहिर है प्रोडक्शन कम हो जाती है. प्रोडक्शन कम होने से आपकी सेल्स कम हो जाती है. आपकी सेल्स कम होने से आपको फाइनेंशियल इश्यूज को देखना पड़ता है. हाउ मेनी एम्प्लॉयज यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, वेयर आर यू गोइंग टू कट डाउन. सो ऑल ऑफ दैट इज इंटरट्वाइंड on a country basis or on a national or international basis. So if you come back तो to ग्लोबल बेसिकली yeah, खुलासा ये है कि ग्लोबली इकोनॉमिक की जो है वो सूरत हाल इस वजह से, इकोनॉमी इस वजह से अंडर प्रेशर है कि जो बैकलॉग है 3 साल कोरोना में हमने गुजारे, इन्फ्लेशन, ये प्रॉब्लम उसी से जुड़ी है. और यू थिंक देयर इज ए चांसेस दैट देयर विल बी ए लाइक अ सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट रिसेशन फॉर ए शॉर्ट व्हाइल. क्योंकि यहाँ यूके की अगर बात करें या यूरोप की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि अगर जिंदगी नॉर्मलाइजेशन की तरफ वापस आ गई, जब लॉकडाउन था, तो 8 साल या 10 साल लगेंगे बैक टू द वेयर वी वर ऑन 2020 और 2019 जहां पर हम लोग थे. तो ये एक ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसके ऊपर प्रॉब्लम है. लेकिन एट द सेम टाइम जो मैंने पहली स्टेटमेंट दी थी कि अगर IMF ये कह रहा है कि मजीद मुल्क जो है वो डिफॉल्ट होंगे और लोगों की फूड शॉर्टेजेस को बहुत प्रॉब्लम होगी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की गरीब मुल्क जो है वो डिफॉल्ट होने जा रहे हैं. बड़ी लंबी लिस्ट उन्होंने बताई है. फिर उन्होंने श्रीलंका की सूरत हाल को बताया है. बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट IMF ने आज जारी की है. इसी में अब क्या समझते हैं कि ये चूंकि जो कर्जे हैं यानी डॉलर की सूरत में, उसका इंटरेस्ट बनने से बैकलॉग जो नई कर्जे दे सके थे उसकी वजह से ये डिफॉल्ट हो रहे हैं और अदरवाइज कोई प्रॉब्लम है. देखिए पाकिस्तान की सिचुएशन तो बड़ी डिफरेंट है. उसकी वजह के it's not a normal place. I'm sorry to say that. I love my country. I love Pakistan. My kids love Pakistan. But situation there is unique in a lot of ways, or maybe it is not unique. It is also same way in other developing countries who are closer to default. Because you have governing class which is really cannot they're corrupt or they're doing not right things. So economy में और या किसी भी country की वेलफेयर में सबसे पहले तो आपने रेवेन्यू इकट्ठे करने होते हैं. तो रेवेन्यू इकट्ठे हो नहीं रहे उनसे, उसमें भी गड़बड़ है. और डिफरेंट किस्म के वो रेवेन्यू होते हैं. कुछ इनकम टैक्स से आते हैं, कुछ सेल्स टैक्स से आते हैं और दूसरी चीज़ें. उसमें आपको पता है कि 2 नंबरी बहुत है हमारे उन कंट्रीज में. नोबडी वांट्स टू गिव यू इनकम टैक्स. तो आप अगर नकवी साहब आप अगर 60 मुल्कों में बिजनेस कर रहे हैं तो पाकिस्तान में भी तो आपने बिजनेस शुरू किया था, फिर वाइंड अप क्यों किया? हमारा मॉडल जो है वो इज इन ए वे वेरी स्मार्ट मॉडल वी कॉल इट. हम जो करते हैं सब कुछ यहीं से सेल पहले करते हैं. We don't run and set up a place in a country, especially in the developing nations. We had those kind of bad experiences in the past. So हम तो सेल कर रहे थे अमेरिका से एक डिस्ट्रीब्यूटर को, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को in Pakistan, and then they ran out of foreign exchange. So it's a bad luck for everyone, but we didn't have
हमारा कोई वहाँ इक्विपमेंट नहीं था, ऑफिसेज नहीं थे, तो वी डिडंट सफर फ्रॉम दैट एंगल. So coming back to IMF, I want to kind of touch base on that. Uh, देखिए IMF जो है, it's a bank. Okay? It's just like as a businessman, if I need extra funds for my business growth, I go to the bank. बैंक इज गोइंग टू लुक एट कि आपकी सेल्स कितनी है, रेवेन्यू कितना है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपकी प्रॉफिट क्या है. अगर वो उसमें उनको नजर आए कि ये कंपनी तो सेल्स भी इतनी नहीं है और बॉटम लाइन भी कोई नहीं है, तो दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी काइंड ऑफ लोन. IMF, of course, is on an international scale, and they are dealing with governments, the countries' economies, various countries' economies. They also look at where is your source of income, how much money are you going to generate, and how are you spending that? What is your bottom line? You have anything? So countries like Pakistan, we have total mismanagement. आपको पता ही है कि जो कुछ है, I don't want नहीं, to. लेकिन ये ठीक है, ये ठीक है. आपने आपने नुकसान कह रहे हैं कि उस तरह का नहीं किया है पाकिस्तान में, लेकिन बैकअप हो गए हैं ड्यू टू द लैक ऑफ जो करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि एलसी नहीं खुल सकती चूंकि डॉलर नहीं है, और चीजें स्विफ्टली नहीं हो सकती, तो आपने छोड़ दिया. दैट्स अंडरस्टूड. लेकिन जब आप पाकिस्तान को टच डाउन करते हैं तो सेम टाइम हम देखते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है, जो इत्तेहादी हुकूमत है पीडीएम की, वो ब्लेम ये कर रही है कि पिछले 4 साल में 2018 से 2022 अप्रैल तक जो मिस मैनेज है, जो फैसले किए हैं इमरान खान साहब की हुकूमत ने या पीटीआई की हुकूमत ने, उसकी वजह से हमारी इकानमी इन ए बैड शेप राइट नाउ. लेकिन इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा था, ब्लेम गेम है, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं. सो अगर ऑनेस्टली यानी दयानदारा तरीके से हम यहाँ तजिया करें, तो बीइंग ए बिजनेसमैन, बीइंग ए पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम लाहौर यूनिवर्सिटी, आप यू लव पाकिस्तान एज यू मेंशन अर्लियर एंड यू आर क्वाइट गुड. आपने क्या वो जहाँ पर बने हुए हैं वहां पर इकोनॉमी के या जो जो बिजनेसमैन होते हैं उसमें भी आप एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी रोल अदा कर रहे हैं. सो ऑनेस्ट जो तजिया होगा वो क्या होगा फिर? देखिए जी, मेरा ऑनेस्ट तजिया तो हम तो जैसे जो हमारी बैकग्राउंड है, you know, are also being a Syed, you have to be honest, simple as that, otherwise तो you are a disgrace to ये हमारे Prophet's ये name. आर्मी चीफ So आर्मी चीफ yeah, आर्मी चीफ yeah. सैयद है जी. Well, I won't comment on that yet because we will see what happens. Well, let's come back to you want to talk about the IMF. IMF also looks at the credibility of the government or the people who are managing that country. That's one. Two, Right. if you're so they are really, they know already. Look at the government, how many ministers and how they travel and how many people are sitting in various places, what their salaries are. I mean, what is it, 80 some ministers now in the government, and then so many other consultants or or special mashir jisko kehte hain. So they always they have a certain reputation as a family when they run the country. So we all know what happens there. Versus coming back to Khan, Ike, we call him Ike. Imran Khan, the as a business person, I can tell you that that country was going in the right direction when Imran Khan was running the affairs of the government. One reason was that the person is honest. So that's a number one requisite for any management and or any political leadership. If they're not honest, they're not going to, your country or is not going to go in the right direction. So then after that, what they did smartly was expanded on their exports. Exports is part of your revenues. If you are selling your products overseas, many places, you are going to then make more money. So that avenue has now dwindled, totally dwindled. Then at the same time, they were able to create more, get more taxes, brought more people on the tax net.
That's a big achievement in a country like Pakistan. No one wants to pay the tax there. Because there were a lot of other good things were happening. Country was going in the right direction. Look, growth rate was close to 6%. I mean, that's huge for a country like Pakistan going in that direction. So now I think it's a negative 1% growth or 0% growth. So you can imagine what has happened to Pakistan in a short 9 months time period. I don't think IMF has any trust in the present government. The pledges they made, look, we all remember, pledges are just Okay, pledges. so one Okay, last question IMF, in regards to this. जो जिनीवा कॉन्फ्रेंस हुई है, ये yeah, बताएं कि चूंकि हमारी हुकूमत ये कह रही है कि हमारे पास 11 अरब और समथिंग के 57 लाख के वो आ गए हैं, प्लेजेस आ गए हैं या फंड आ गए हैं, तो हम डिफॉल्ट नहीं होंगे. सो इसकी हकीकत क्या है कि आया हम प्रेशर से बाहर निकल जाएंगे, डिफॉल्ट नहीं होंगे या होंगे? आप क्या इस तरह देख रहे हैं? देखिए 8 बिलियन के recommended. I looked at Don's report. They're claiming $8 billion pledges. Pledges means these various countries have pledged certain amount of monies for Pakistan, but they are looking at IMF. If IMF is going to give green light, then they will go ahead and start to give that money over a period of 3 years. So even $8 billion is not going to come to you in next month or next 6 months. So it's a fallacy to think that, Okay. we got $8 I billion. will come back to you, and I will ask you what is the way forward, and do you think the political instability in the country causes this whole? अगर इलेक्शन हो जाते हैं, political stability हो, तो क्या ये मसला फिक्स हो जाता है? इस पे बात करेंगे, लेकिन मुझे एक सवाल आपकी बातों से, अच्छा कर ले, जवाब कर, चलो रिस्पॉन्स कर लो प्लीज. The major way out will be an election in Pakistan, elected government coming through, and with some high majority, so that they can make decisions, and an honest leadership. Agar honest leadership nahi aayegi, so Pakistan is, in my books, Pakistan is already bankrupt. They have no money. I mean, on the ground, I have heard people saying that when they go to their bank, the bank refused to give them money back, their own money. They said, "Oh, we don't have any." So Yeah. that's the situation we're sitting in. There are no drugs. I mean, medicine. We can't buy medicine. There are no medicines. The food shortages. The gandam ka aata nahi mil raha. I mean, you name it. I mean, what else? How far down we want to go? We are already in a bankrupt country. अच्छा, सैयद इफ्तियार हमदानी साहब, काफी देर हो गई है, अगर आप इनसे पूछते हैं कि ये जो नकी साहब ने नुकता उठाया है कि आई एम सैयद एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज आल्सो सैयद. सो सैयद, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इंस्टेड ऑफ गोइंग सऊदी अरेबिया, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू यूएई बेगिंग फॉर द मनी, जैसे कि अल जजीरा ने या अरब न्यूज ने पेन किया कि ही वेंट टू आस्क मनी बिकॉज द सेम एवरी जनरल बाजवा साहब ने सेम किया था. तो ये सैयद साहब ईरान में क्यों नहीं गए हैं? बॉर्डर मिलते हैं, वहां से तेल ले सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, वहां भी तो उनको जाना चाहिए. ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, आई एम नॉट अगेंस्ट यूएई, लेकिन हमारी जरूरत को तो ईरान पूरा कर सकता था, तेल दे सकते थे, बहुत सारी चीजें. वहां क्यों नहीं गए? जी, अस्सलाम वालेकुम. पहले तो बहुत शुक्रिया शराज साहब, आपने शुरू में जिक्र किया था कि मुबीन साहब आप वहाँ यूके बरतानिया की प्रेस क्लब के सदर रह चुके हैं, तो हाल ही में आप भी सदर बिला मुकाबला आए हैं सामने, तो उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ आज इस प्रोग्राम की वसातत से. जहां तक आपके सवाल का तल्लुक है, तो उसमें मेरी हैसियत मुबीन के मुकाबले में ममनून वो जो कराची वाले थे सदर नवाज शरीफ के, या रफीक तारू, उसकी तरह की होगी शायद. मुबीन साहब विल बी ऑलवेज द बैकबोन फॉर मी, ही इज द पायनियर. जी, इस पे तो मुबीन साहब बेहतर बता सकेंगे, लेकिन यह है कि मैं आपके टाइम की बचत करते हुए सवाल की जानिब आऊंगा. पाकिस्तान में आप ये देखें कि जब से कोई भी नई गवर्नमेंट बनती है,
یا آرمی چیف چینج ہوتے ہیں, ایون کہ ججز ہمارے جب چینج ہوتے ہیں تو یہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ تو سرکاری اس پہ اخراجات پہ عمرہ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. کعبے کو, ایک مقدس جگہ کو یہ ڈھال بنا کے جب یہ لوگ سعودی عرب میں جاتے ہیں تو یقیناً ان کی وہاں پہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں وہاں کے جو کنگ ہیں ان کے ساتھ اور دیگر احکام کے ساتھ. لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ جس طرح مڈل ایسٹ کے اخبارات نے اس دورے کو کور کیا ہے, جس طرح انہوں نے بات کی ہے, تو یہ میرا خیال ہے انتہائی نامناسب صحافتی رویہ ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ایران کی طرف نہ جانے میں شاید میں نے کل ایک پوسٹ لگائی تو روس نے گندم بھیجی ہے پاکستان, اس حوالے سے تو بہت سارے لوگوں نے مذاق میں لکھا کہ ایک کافر ملک کی گندم جو ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایران کے تیل کا بھی یہی مسئلہ ہے, ایران کی گیس کا بھی یہی شاید مسئلہ ہے. لیکن یہ کہ پڑوسی ملک ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تمام ممالک کو ایک ساتھ لے کے چلنا چاہیے. ایران کا ہمارے بالکل ہماری بارڈر ہے ایران کے ساتھ, ہم جو فائدہ ایران سے اٹھا سکتے ہیں. یہاں ایک بات اور بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ طالبان جو ہیں وہ ابھی جا رہے ہیں ایران کے پاس ڈیزل لینے کے لیے, آئل لینے کے لیے, اور معاہدہ کر لیا. لیکن یہ معاہدہ کر بتائیں لیا. یہ اس خبر میں کتنی صداقت ہے کہ پاکستان نے یوکرین کو کی جنگ میں اسلحہ بھیجا ہے, ٹینک بھیجے, کنٹینر بہت بھیجے 137. یہ الجزیرہ پر خبر چلی ہے, فائنینشیل ٹائم پر چلی ہے. یہ اس میں کیا حقیقت ہے؟ اس کو آپ نے دیکھیں الجزیرہ اور فائنینشیل ٹائم ہو گیا یا دیگر جو بھی اخبارات ہیں, ان میں ایک خبر اور بھی چلی ہے, اس کی طرف بھی آپ شاید آپ نے دیکھی ہوگی کہ ترکی نے دستی بم جو ہیں وہ دیے. ترکی نے جو نومبر میں کھیپ بھیجی تھی یوکرین کو تو وہ ابھی موصول ہو گیا, اور ترکی نے اس کی جو ہے مذمت بھی کی ہے, انہوں نے انکار کیا ہے, اور روس کی جانب سے بھی ان باتوں کو بے بنیاد قرار دیا گیا ہے. تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جتنے بھی دوست ممالک ہیں جو امریکہ کی پالیسیوں سے اختلاف کر رہے ہیں پچھلے کچھ عرصہ سے, ان کو کہیں نہ کہیں پکڑ کے اس جنگ میں گھسیڑا جا رہا ہے. تو ترکی حالانکہ نیٹو کا ممبر بھی ہے, اور ترکی پر بھی یہ الزام اگلے دن لگا ہے. تو پاکستان کے دفتر خارجہ کو میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے. ابھی تک اس بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ ہم نے نہیں دیکھی کہ انہوں نے اس کو ڈینائی کیا ہو. وہ جو باجوہ صاحب نے بیٹھ کر تقریر کی تھی انگریزی میں, وہ دیسی ٹائپ کی, وہ تو انہوں نے کر دی تھی کہ میں یوکرین کو اس کی جنگ کے خلاف سمجھتا ہوں اور یوکرین ہمارا لائی ہے, اور انہوں نے تقریر کی تھی سامنے ساری بات. دیکھیں اس میں بے شک میں روس میں بیٹھا ہوں, لیکن میں یہ بات بڑی صافتی دیانتداری سے کہوں گا کہ روس کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں, نہ تو ان کی جو ماضی ان کا اتنا خوشگوار خوش آئند ہے روس کی طرح, اور نہ ہی اتنی بڑی ٹریڈ ہے. گالی کے طور پر گندم بھیجی ہے. ابھی آپ نے کہا کہ روس نے گالی کے طور پر گندم بھیجی ہے پاکستان. جی نہیں, گندم میں ماضی کی بات کر رہا ہوں, تو ماضی کی بات کر رہا ہوں, ماضی نہیں رہا ٹھیک. اور اس کے علاوہ یہ بھی معاملہ ہے کہ روس کے ساتھ ہماری ٹریڈ نہیں ہے, اور اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں, یورپ کے ساتھ اس کی ٹریڈ ہے, امریکہ کے ساتھ اس کی ٹریڈ ہے. گو کہ اگر پاکستان کو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے, ہمارے ملک کو محنت کی ضرورت ہے, تھوڑی سی اس طرف توجہ کی ضرورت ہے, چونکہ جو کارگو جو ہے آسانی سے روس پہنچ سکتا ہے وہ امریکہ نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح بہت ساری چیزیں روس جہاں پہ فائدہ ہمیں دے سکتا ہے, ہم سے گزر کے ہوائی سطح پہ. بات تو ٹھیک کر رہے ہیں کہ اکانومیکلی اگر ہم پریشر میں اتنا, تو وائی ناٹ ٹو لک ٹوورڈز رشیا اینڈ وائی ناٹ لک ٹوورڈز ایران, اپنی پرابلم ہم فکس کر سکتے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک, آپ کا کیا تجزیہ ہے مبین صاحب؟ اچھا ان کا جی دیکھیں جب آپ اپنے ملک میں انتشار کا شکار ہوتے ہیں, آپ اپنے عوام کی غربت, افلاس اور بھوک جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو پھر تو کوئی راستہ نہیں رہ جاتا کہ آپ کسی کے سامنے بھی جائیں اور بڑے عزت اور وقار کے ساتھ اسے کوئی نہ کوئی معاہدہ کریں.
ہمارے جو حکمران ہے، بدقسمتی سے پرابلم یہ ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ بٹ چکی ہے. انہیں ملک سے یا ملک کی سلامتی سے کوئی غرض نہیں رہی، انہیں اس بات سے غرض ہو گئی کہ میرا لیڈر اور تیرا لیڈر. یہ بڑی بڑی دکھ بڑی داستان ہے. مجھے اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ نہیں کوئی بھی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں، تو میں ثابت کر دیتا ہوں اس کی گفتگو سے کہ اس کے دل میں وطن کا درد نہیں ہے، اس کے دل میں اپنے لیڈر کا درد ہے کہ اس کی گڈی چڑھنی چاہیے، وہ آگے آنا چاہیے، وہ وہ جو تو کر رہا ہے فیصلے وہی ٹھیک ہے. مبین بھائی میرا سوال یہ تھا کہ فیصلے ہمیں ملک کے حکمرانوں نے کرنا ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے کہ کس کے ساتھ تعلق کیا کرنا ہے، معاہدے کیا کرنا ہے. عوام تو اس میں نہیں شامل نا، وہ تو فیصلے تو عوام یہ لیڈروں نے کرنا ہے، یہ حکمرانوں نے کرنا ہے نا. یہ مسئلہ ہے مین. تو ہمیں اگر ہم اتنے مصیبت میں ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے ایران کے ساتھ ہم سعودی عرب جا رہے ہیں، یو اے ای جا رہے ہیں، تو رشیا اور ایران کے ساتھ کیوں نہیں معاہدے کر سکتے؟ اشتیاق صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ طالبان نے معاہدہ کر لیا ہے ایران سے تیل لینے کے لیے. طالبان کی اور نہیں ایران کی آپس میں جی دیکھیں میں آپ کو یہ بات اگر ہم آگے لے کے چلیں بڑی لمبی چل جائے گی، ٹھیک ہے نا. جی جی آپ بیچ میں اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی لے آئے ہیں. مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں کہ جی نواز شریف کی گورنمنٹ جو ہے، یا نواز شریف کس سے لڑائی کر کے تو گورنمنٹ سے باہر ہوا تھا؟ اس کی عمران خان سے تو لڑائی نہیں تھی نا، اسٹیبلشمنٹ سے ہی تھی، جی اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہوئی تھی. اچھا اس سے پہلے اگر یہ جو تھے آپ کے یوسف رضا گیلانی، اس کو صرف ایک چھوٹی سی بات پہ کہ آٹا گوندتے ہلتی کیوں ہے، اس کو کس نے باہر نکالا تھا؟ وہ اسٹیبلشمنٹ ہی تھی. اب جی عمران خان کے پیچھے پڑ کے اس کو کون ذلیل کر رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے. تو مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں کہ سارے سیاستدان ایک بات پہ اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے کہ بھائی یہ اسٹیبلشمنٹ تو ہماری مشترکہ دشمن ہے، ہمیں اپنی عوام کے لیے اکٹھے ہو جانا چاہیے. آپ کو اسٹیبلشمنٹ کہیں نظر ہی نہیں آئے گی. ایک ہی ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ 100% ایگری، 100% ایگری. مجھے واپس اشتیاق صاحب کے پاس آنا پڑے گا. اشتیاق صاحب یہ کلیم ہوتا ہے رشیا کچھ کہہ رہا ہے، ادھر ہمیں یورپین میڈیا کچھ بتا رہا ہے. آپ یوکرین اور رشیا کے وہاں پر بارڈر پہ بھی گئے ہیں، آپ نے وہاں سے کور کیا ہے باقاعدہ. آپ وہاں کی پریس کانفرنسز میں بھی جاتے ہیں جب فارن آفس پریس. مجھے یہ ذرا سا رپورٹ اگر کر دیں کہ حالات کیا ہے، جنگ کتنے دنوں میں کتنے مہینوں میں آپ سکتے ہیں کہ ختم ہو سکتی ہے. اور دوسری یہ بھی ساتھ میں بتا دیں کہ جو امریکہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ سفیر وہ اپنا واپس بھیج رہے ہیں رشیا میں نا، اپنا سفیر انہوں نے بلایا ہو تو واپس خانہ کھول رہے ہیں، سفیر بھیج رہے ہیں. بتا دیں. اور پھر جو آرمی چیف ہے رشیا کا ریسنٹلی، وہ پہلا والا ریٹائر ہو گیا، نیا لگا ہے، یا وہ پہلا والا فیل ہو گیا ہے، اسی وجہ سے نیا انہوں نے تعینات کیا ہے پیوٹ نے. یہ اس تینوں چیزوں کا اگر آپ مجھے سوالوں کا جواب دے دیں کوئکلی پلیز، کیونکہ ساری ہماری اکانومی اسی وار سے جڑی ہوئی ہے. ساری اکانومی پرابلم اسی ہمارے یورپ بے شک. دیکھیں یہ جنگ جو ہے نا کب ختم ہوگی، اس کے انحصار جو ہے اس بات پر ہے کہ مغرب جو ہے، مغربی ممالک جو ہے روس کے خلاف جو اپنی پالیسیاں ہیں وہ ان میں کب تبدیلی لاتے ہیں. کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جنگ اس طرح کسی بات پہ ختم ہو جائے گی کہ یہ لڑ کے ختم ہوگی، تو یہ جنگ کبھی لڑ کے ختم نہیں ہوگی. یہ مغرب کی طرف سے ہی اس جنگ کا جو اختتام ہے اس کی پہل ہوگی جب بھی ہو. چونکہ مغربی پالیسیوں میں تبدیلی، چونکہ وہ اس وقت مغربی ممالک مکمل طور پر امریکی اشاروں پر روس کے خلاف جو ہے روس کو کمزور کرنے کے لیے نیٹو ممالک جو ہے اس وقت سرگرم ہے. تو اس وقت جو ہے اگر دیکھا جائے یہ جنگ جس طرح آپ نے پہلے پروگرام میں بات کی ہے کہ جو غریب ممالک ہیں ان پر بہت شدید اثر انداز ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ خود یورپ کے اوپر یہ جنگ بڑی مہنگائی کے ذکر آپ نے ابھی یوکے کا کیا، باقی یورپ میں بھی اس کے اوپر سارا صورتحال آپ کے سامنے ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں ہنگری نے کھل کے بغاوت کی ہے یورپ سے. اس نے کہا جی کہ ہم جو ہے جو توانائی کے خلاف کسی بھی یورپی پابندیوں کا حصہ نہیں بنیں گے. ملدووا نے اپنی یوکرینی ہتھیاروں کے لیے سرزمین دینے سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے. گو کہ ملدووا جو ہے اس کا یورپین یونین کا حصہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک اہم اتحادی ملک ضرور ہے.
اسی طرح سوئٹزرلینڈ نے بھی اسپین سے جو سوئس ساختہ ہتھیار ہیں ان کا انکار کر دیا ہے. تو آپ اگر دیکھیں گے اس سال کے ابتدا سے ہی کافی سارے ممالک جو یورپی ممالک ہیں وہ اب کھل کے ان پہ اب تنگ آ چکے ہیں. تو اسی طرح یہ صورتحال جو ہے نہ صرف یورپ کے لیے یا غریب ممالک کے لیے پریشان کن ہے، لیکن یہ صورتحال پوری دنیا کے لیے پریشان کن ہے. اور اب جو ہے جو سفیر کی واپسی کا جو آپ نے ذکر کیا، بالکل امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنا سفیر واپس بھیج رہے ہیں. یہ بڑی خوشائن بات ہے کیونکہ سفیر کی واپسی سے بات چیت کے جو دروازے بند ہوئے وہ دوبارہ کھلیں گے. تو کوئی بھی کسی بھی مسئلے کا حل ہم اکثر پڑھتے بھی آئے سنتے بھی آئے کہ جنگ نہیں ہوتی، تو بات چیت ہی ہر مسئلے کا حل ہے. تو میرا خیال ہے کہ سفیر کی واپسی کے ساتھ جو ہے امریکہ اور روس کے درمیان یہ جو تعطل ہے، جو ڈیڈ لاک ہے، یہ ختم ہونے کے لیے ابتدائی کوششیں ہوں گی. تو ابھی اس پر وقت لگے گا، کچھ اس پہ کہنا قبل از وقت ہے کہ جو ہے یہ جنگ کا کب ختم ہوگی. جہاں تک آپ نے چیف آف آرمی سٹاف کی تبدیلی کے حوالے سے بات کی، تو اس میں آپ کی جہاں پہ تھوڑی درستگی کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کی کوئی تبدیلی رونما روس میں نہیں ہوئی ہے. چونکہ روس نے یوکرین کے لیے ایک جو جنرل ہے یہاں پہ ان سروکن ان کو تعینات کیا تھا یوکرین کے لیے. تو انہوں نے چونکہ شام کے اندر ان کا شاندار ایک کیریئر ہے، اور ارماگیڈن نام سے بھی میرا خیال ان کو میڈیا رکھتا تھا. جی، اور اس لیے اشتیاق صاحب یہ جو انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، پرابلمز ہیں، یہ لوگ اتنی لمبی ہو گئی جنگ، تو رشین عام پبلک میرا ان کا ریئیکشن کوئی نہیں ہے کہ ان کو اجازت ہی نہیں ہے مظاہرے کرنے کی یا پروٹیسٹ کرنے کی. اصل میں رشیا اس جنگ سے اتنا متاثر نہیں ہوا. یہ چیز سمجھنے کی ہے جو جس طرح یورپ ہوا ہے، ان پابندیوں سے وہ اس طرح متاثر نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا کے پاس گندم اپنی ہے، ان کے پاس آئل ہے، گیس ہے، اور ان کے پاس مدنیات ہے، کوئلہ ہے، ہر وہ چیز ہے جو نارمل ایک زندگی کی ضرورت ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم یورپ سے آتی تھیں وہ یقیناً ہمیں نہیں مل رہی، لیکن ان کا متبادل چائنا سے بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں، آ رہی ہیں. ایشیائی ممالک کی جو مارکیٹ ہے اس نے مکمل طور پہ رشیا پہ قبضہ کیا ہے. مڈل ایسٹ نے جو ہے وہ کافی سارے عرب ممالک جو ہیں انہوں نے اس مارکیٹ کو کور کیا ہے. تو ابھی تک تو رشیا اس طرح متاثر نہیں ہوا اس جنگ سے، حالانکہ 1 سال ہونے کو ہے. ٹھیک ہے، میں کوئکلی یہ لے لوں رسپانس 1 منٹ کے لیے نقی صاحب کا. اب کیا دیکھ رہے ہیں یہ جنگ، چونکہ امریکہ کے اور رشیا کے تعلقات نارمل ہونے جا رہے ہیں، تو ہم لوگ بیچ میں کیوں سفر کر رہے ہیں؟ پھر یہ جنگ تو آپ نے ہی وہاں سے چھیڑی ہے نقی صاحب، چونکہ امریکہ کی اشریات کے بغیر یورپ بہت قریب ہو رہا تھا چائنا اور رشیا کے انرجی اور دوسری پروڈکٹ لے رہا تھا، تو ظاہر ہے یہ اس میں فیول تو آگ تو آپ نے ہی لگائی ہے امریکہ نے، تبھی یہ جنگ شروع ہوئی. دیکھیں جی، it's always a competition between so to speak, super powers. Of course, America became a lone super power. So اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی ہیجمنی رہے اور کوئی اور اس کے مقابلے میں نہ آئے. But things, چائنا اور رشیا جو ہیں ان کا اتحاد ہو گیا ہے، اور they of course America sees China and both Russia as a big competition. اور اس میں سے پھر سمجھ لیں animosity بھی کریٹ ہوتی ہے. جو بندہ آپ کی چدراہٹ کو چیلنج کرے تو پھر آپ اس کے آگے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو امریکہ ان کا تو یہ کہنا ہے، جب بھی ہم ان سیاستدانوں سے ہماری جتنی بھی انٹریکشن ہے، کہ جو کنٹری کے اندر یہ ہیومن رائٹس ہر چیز بہت کچھ دیکھتے ہیں، لیکن جو باہر کی ان کی سیاست ہے وہ یہ ڈیپینڈ کرتی ہے ان کے انٹرسٹ کے، نیشنل انٹرسٹ اس کو کہتے ہیں. اسی میں رجیم چینج کا بھی آپریشن شامل کچھ بھی کر دیتے ہیں، یہ بہت کچھ کر جاتے ہیں. یہ سارا ڈھونگ سر انڈرسٹوڈ. مبین چوہدری صاحب، لاسٹ 5 منٹ رہ گئے. پاکستان پریس کلب UK آپ نے کب فارم کیا؟ اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے؟
اور اب کتنے سال سے الیکشن ہو رہے ہیں. چونکہ جب سے میں ان اپوزڈ، ہمارے الیکشن تو 29 جنوری کو لندن میں ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ ایز اے بینگ اے پریزیڈنٹ آف دس آرگنائزیشن بہت سارے سوال سوشل میڈیا پر مجھ سے پوچھے جا رہے ہیں. تو یو آر دا پائنیئر. میں اگرچہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں 13-14 سال سے، لیکن بتا دیں اغراض و مقاصد تاکہ وہ سارے سوالوں کے جواب لوگوں کو مل جائے جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اور میں بھی کچھ لرن کروں اور لوگوں کو بھی اس کا آنسر ملے. بہت شکریہ شراز بھائی. دیکھیں کچھ عرصے سے جب سے سوشل میڈیا نے تھوڑا دوام پکڑا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کی ضرورت ہے کہ ان میں کلیئرٹی لائی جائے. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جب لوگ بغل میں 2 صفوں کا اخبار لے کے پھرا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ میں یہ اخبار میں نکالتا ہوں. اس کے پاس کوئی نہ کوئی فزیکل چیز ہوا کرتی تھی. یہ میں آپ کو کوئی آج سے 20-22 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. لیکن آج کے دور میں دیکھیں سوشل میڈیا آنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ صرف ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ یا فیس بک کے اوپر ہی کوئی نہ کوئی جب لکھ دیتے ہیں نا پوسٹ، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحافی بن گئے. اور یہ جب کوئی پریشر بنتا ہے، جیسے ٹویٹر پہ پریشر بنتا ہے تو اس کا ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے، تو پھر بہت سارے لوگ اندھا دھند اس ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں. تو اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی نہ کوئی رزلٹ سامنے آتا ہے تو لوگوں کا یقین بن جاتا ہے کہ دیکھیں صحافت ہم کر رہے ہیں. اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں صحافت جو ہے وہ کس رخ پہ جائے گی. تو ہم جو صحافی لوگ ہوتے ہیں وہ تنظیمیں بناتے ہیں. تنظیمیں بنانے کا مقصد ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشن اس کے تعین کرتے ہیں کہ صحافی کون ہوگا، کیا ہوگا، اس نے کیا کرنا ہوگا. بہت سارے لوگوں کو آج تک نہیں پتا کہ کسی کلب میں اور یونین میں کیا فرق ہے. کوئی کلب ہے تو وہ سمجھتا ہے یہی یونین ہے، کوئی اگر کسی یونین کا نام لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہی کلب ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بنیادی چیز ہے. کم از کم جرنلسٹ کو بتانا چاہیے کہ یونین وہ ہوتی ہے جو صحافیوں کے مفادات کے لیے کام کرتی ہے، وہ تنظیم سازی وہ یونین ہے. کلب جو ہوتے ہیں وہ تو صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کے پلیٹ فارم کے لیے ہوتے ہیں کہ کہیں ہم بیٹھ سکیں، گپ شپ کر سکیں، اپنے دکھ سکھ بول سکیں، وہ کلب ہوتے ہیں. تو جب میں آج سے 17-18 سال پہلے یہاں آیا تو میرا تعلق چونکہ لاہور سے ہے، میں وہاں خاصا سرگرم رہا، تو میری بڑی خواہش تھی کہ یہاں پہ بھی ہم وہی سرگرمیاں جو ہے وہ جاری رکھ سکیں. تو 2009 میں پھر مجھے کم از کم 5 سال لگے صحافیوں کو، دوستوں کو اکٹھا کرنے میں اور انہیں باور کرانے میں کہ ہم صحافیوں کا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے. اس سے پہلے ایک پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن نام کی برطانیہ میں تنظیم تھی جو کہ سنا گیا کہ مولانا نیازی کے دور میں بنائی گئی تھی، لیکن وہ فعال نہیں تھی. اینی ہاؤ اسے خط و حال موجود تھے. تو جب ہم نے کوشش کی کہ چلے اسے فعال کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا ادارہ جو کہ پچھلے 65 سال سے یہاں پہ اخبار نکال رہا ہے، اس کے ملازمین کسی اور کو آگے نہیں آنے دیتے. تو الٹیمیٹلی پھر میں نے یہ سوچا کہ یونین بنانے کی بجائے، کیونکہ یونین یہاں کی مقامی بھی موجود تھی جو کہ نیشنل یونین آف جرنلسٹ ہے، تو ہم نے پاکستان پریس کلب کے نام سے کلب بنایا اور دوستوں کو اکٹھا کر کے اس سے ایکٹیویٹیز کا آغاز کیا. میٹ دی پریس کروائے، پاکستان سے کوئی شخصیت آتی اسے کٹہرے میں لے کے آتے. اسی طرح یہاں پہ جو ہمارے اپنے لوگ تھے ان کو میٹ دی پریس میں آگے لے کے آئے. میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جب ہم پریس کلب کی بنیاد رکھی تو ہمارے صرف 2 پارلیمنٹیرین تھے، لیکن جب ہم ملک کے مختلف حصوں میں گئے ہیں، بریڈ فورڈ میں، لوٹن میں، برمنگم میں، مانچسٹر میں، ایون لندن میں، تو ہمارے وہ والے بہت سارے ساتھی جو کہ کونسلر بننے سے ڈرتے تھے وہ پھر میئر شپ تک گئے، جو کبھی میئر بننے سے ڈرتے تھے وہ پارلیمنٹ الیکشن کے کنٹسٹنٹ بن کے باہر آئے. تو الحمدللہ اب ہمارے بہت سارے ساتھی، کیونکہ انہیں جو معلومات درپیش ہوتی تھی وہ بطور صحافی ہم انہیں دے دیا کرتے تھے. تو اب بہت سارے جو پارلیمنٹیرین بھی موجود ہیں، ہمارے میئر، ڈپٹی میئر
ٹھیک ہے, بہت سارے موجود ہیں. تو جی اس چیز میں ایک چیز کا ہم نے یہ خیال رکھا کہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ لوگ جب تنظیمیں بناتے ہیں تو پھر اس پہ اوپر قابض ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی نے اگر سینٹر بنایا ہے تو وہ نسل در نسل اسی خاندان کے پاس رہتا ہے. کسی نے اگر مسجد کی چیئرمینی دی ہے تو اس کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ میرے پاس ہی رہے, اور وہ الیکشن نہیں اب بھی ایسے کرواتے. ہی ہے, اب بھی ایسے ہی ہے. یہ بہت جی بہت عجیب سی چیز ہے کہ برطانیہ جیسے ملک میں ہم الیکشن کیوں نہیں کرواتے. تو چونکہ پاکستان میں 2 ادارے ایسے ہیں کہ جو ہر سال الیکشن کرواتے ہیں, ایک بار کونسلز اور دوسری پریس کلبز. تو بطور پریس کلب کے ہم نے یہ عہد کیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ہر سال الیکشن کروائیں گے. الحمدللہ ہماری یہ والی چیز جو ہے یہ مقتدر حلقوں میں بہت اچھے طریقے سے جاتی اور سمجھی جاتی ہے. تو اس سال بھی جو اب 2023 کے الیکشن کروا رہے ہیں اس میں گو کے بہت سارے ہمارے 141 ممبر ہیں. وہ چاہیں تو ساری سیٹوں پہ الیکشن ہو سکتے ہیں, لیکن جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑی سیٹ پہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کو آنا چاہیے تو پھر اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح. آپ اگر بلا مقابلہ ہوئے یا کوئی ساتھی بلا مقابلہ ہوئے تو اس کی وجہ یہی تھی. اور مجھے بڑی امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم نے جو منزل شروع کی ہے پاکستان کے سارے بڑے پریس کلبوں کے ساتھ ہماری ایفیلیشن ہے, تو آپ اس سفر کو جو ہے مزید آگے لے کے جائیں. تھینک یو ویری مچ. ہم یہ سال ارشد شریف شہید کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں گے, اور 29 کو ہماری الیکشن بھی ہے اور تقریبات گزاری بھی ہے. مین مقصد یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے جو ہے اس کو مقدم رکھا جائے, اور صحافی کسی بھی اخبار میں کام کرتا ہو جہاں بھی ہو, یہ جو پارٹیوں اور ایجنسیوں کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بیسیکلی اس شعبے سے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک طرح کی غداری کرتے ہیں. اگر آپ کا ذریعہ معاش کچھ بہتر ہو تو آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ پیشے کو بدنام نہ کریں, بلکہ آپ کو آزادی اظہار رائے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے, اور اپنا جو پیشہ ہے اس کے تقدس کو باہر رکھنا چاہیے. اور یہ ٹی وی پہ جو بیٹھ کر لوگ جو اینکر ہیں وہ کئی دفعہ انٹروڈیوس کرا رہے ہوتے ہیں, مختلف محکموں کے لوگ ہیں, تجزیہ نگار بن جاتے ہیں, ان کو سینئر صحافی کہتے ہیں, حالانکہ یہ سینئر صحافی نہیں ہے. صحافی وہی ہے جس نے کسی اخبار میں کام کیا ہے, کسی ٹی وی چینل پہ کام کیا ہے, فیلڈ رپورٹنگ کی ہے, لکھا ہے. وہ صحافی ہے جو عوام میں جا کر عوام کے مسائل کو سامنے لاتا ہے, وہ صحافی ہے. ہر کوئی نہ سینئر تجزیہ کار ہے, نہ ہی جس کو مائک مل گیا کسی ٹی وی چینل کا وہ صحافی ہے. صحافی وہی ہے جس نے کام کیا ہے فیلڈ کے اندر, کسی اخبار میں, کسی ادارے کے ساتھ رپورٹنگ کی ہے, وہ صحافی ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا اور گرد نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. میں اپنے تینوں مہمانوں کا اور ساتھ میں اپنے ناظرین کا بے حد ممنون احسان ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ